बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मंगल का दिन 19 नवंबर, दूसरा वीलॉग। अहम खबरें पहले आपके सामने रख दूं। इस्टेब्लिशमेंट की खान से मुज़ाकरात की अपील अडयाला से मंजूर हुई। 24 घंटे की डेड लाइन। इमरान खान खुद एहतजाज लीड करेंगे, जश्न होगा। तो इंशाल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर गौर और अली अमीन मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन कौन शामिल उनकी तरफ से? बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। रेड जोन में दौड़ें शुरू होगी। 4 बड़ी मुलाकातें फाइनल कॉल से पहले अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब समेत। अडयाला जेल में आज जज इंतजार ही करते रहे। स्पेशल मुलाकात खान से 2 घंटे जारी रही। एपेक्स कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ की बड़े अदब व एहतराम से खान से हाथ जोड़कर धरना न देने की दरख्वास्त। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एस्टेब्लिशमेंट का नाकाम बयानिया, डीपीओ अटक का चैलेंज और आज़ाद कश्मीर में चिंगारी भड़क उठी। सदारती ऑर्डीनेंस मुस्तरद हुआ, बड़ा एहतजाज। पुलिस एहलकारों को अवाम इस अपने साथ ही ले गई। काजी फायज ने तहरीक इंसाफ का बल्ला छीना। लाहौर से महर शराफत 40 फुट का तहरीक इंसाफ का बल्ला लेकर मैदान में निकलेगा। तमाम खबरों पे बात करते हैं। फाइनल कॉल से पहले इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें और दौड़ते दौड़ते अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब के सफ़ीरों के पास जा पहुँचे। हिसार डार को ये टास्क दिया गया। तमाम सफरा से मुलाकात हुई। फिर शहबाज शरीफ ने भी ज्वाइन किया। ये मुलाकातें हुई एक दिन में 3 बड़ी मुलाकातें। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से खुद मिला। इसहाक डार डोनाल्ड ब्लूम से, अमरीकी सफ़ीर से मिला, फिर बरतानवी से मिला। ये तीनों मुलाकातें इंटरनेशनल मुलाकात मामलात का तसलसल है जो अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब से इन्हें समझाने की कोशिश भी थी। अभी आपने देखा था सारे मामलात जिसमें करारदाद भी थी। अमेरिका में मामला आपको पता है खारजा कमेटी में पहुंच चुका है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मामला है और ये इनके पास आखिरी मौका है। जिस तरह देखिए अभी यूक्रेन की जंग बंद करवाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया तो जो बाइडन ने अभी फ़ौरन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने की इजाज़त दे दी क्योंकि 50 दिन रह गए। वो चाहता है कि रूस आगे से एटमी हमला करे और फिर ये मामला बिगड़ जाए। इसी तरह यह पाकिस्तान में भी सूरत हाल यही है। अभी ये बाक़ियात याद रखें बाइडन की है। अब इन लोगों को बताया जा रहा है कि आपके पास सिर्फ यही दिन है। अगर अवाम सड़कों पर निकल आई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इससे पहले पहले मामलात हल कर सकते हैं तो कर लें। और 24 घंटे का इमरान खान ने भी वक्त दिया हुआ है। इमरान खान का आपको पता है कल ज़मानत का केस है जिसमें 95% चांस है कि खान की ज़मानत होगी। और ख़ुद अलीमा खान ने इमरान खान से मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर आके कि खान की ज़मानत होने के बाद 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो इमरान खान या तो ख़ुद लीड करेंगे। अगर ज़मानत दे दी तो फिर वो जश्न होगा, ना दी तो अवाम लीड करेगी। अगर खान की देखें ज़मानत होती है, रिहाई होती है तो फिर ये 24 नवंबर का जो एहतजाज है इसे जश्न में बदल दिया जाएगा। दूसरी सूरत में रिहाई ना हुई तो फिर 24 तारीख को दमादम मस्त कलंदर। खान पर जो केस है वो 95% ज़मानत के इम्कानात इसलिए हैं कि ये जो इन्होंने कीमत लगाई थी तहाइफ़ की, ये ऑनलाइन तस्वीर देख के लगाई हुई थी। ये तमाम तहाइफ़ इमरान खान ने तो रकम अदा के की हुई थी। सारा जानते हैं, कस्टम के, नैब के, सारे मामलात आप जानते हैं, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। अब इस केस में इमरान खान को और बुशरा बीबी को पेश करने की हिदायत थी। 342 का बयान था और जो इकरार जुर्म या इनकार जुर्म के सवालात के जवाब थे। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में तोशाखाना 2 केस है और इसमें बुशरा बीबी को पहले ज़मानत मिली है, याद रखिएगा। अब बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी हो नहीं सकती कोई, इससे पहले नीचे जो मामला डिस्ट्रिक्ट अदालत के पास तो ऐसे इख्तियारात नहीं है। अब इन हालात में इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस एक ही है और एक की ज़मानत हो तो फिर दूसरे की ऑटोमेटिकली ज़मानत बन जाती है, केस कमज़ोर होता है। अब खान ने इन्हें 24 घंटे का इस्टेब्लिशमेंट को वक्त दिया, जुमेरात का कल तक का। और अलकादिर के आज को ट्रस्ट के 342 के बयानात भी थे, उनके गवाहन की लिस्ट आज जमा होनी थी। अदालत ने वो गवाह लाने की इजाज़त दी, वो फैसला कल होगा। अब इस वक्त मामला बड़ा आसान और सादा है। इस वक्त चल रही हैं माइंड गेम्स क्योंकि असाबी तनाव बहुत है, पैनिक मोड जिसे कहते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट परेशान है क्योंकि खान के आसाब मजबूत हैं, जो खुद मानते हैं ये लोग। इनके बयानात अपनी जगह, परेशानी इनकी अपनी जगह। लेकिन देखें आप 1971 उठा के देखें वीडियोज़ उस दौर की, हथियार ये डाल चुके थे। लेकिन आप जनरल यहिया की तकरीर सुने, वो डायलॉग सुने, आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और फिर अगले दिन अगले खिताब में कहा तो लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो फैसल वाडा की भी यही बातें थी, वो मैं आगे चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कह रहा था 24 का एहतजाज मनसूख होगा। उसने कहा जी खान के पैर हम छोड़ेंगे ही नहीं किसी सूरत में जब तक वो माफ़ नहीं करेगा। लेकिन खान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, मुतालबात पर बातचीत की इजाज़त है, एहतजाज लेकिन तब ख़त्म होगा जब मुतालबात तस्लीम होंगे, कैदियों की रिहाई होगी। तो मुज़ाकरात का तो इमरान खान पहले दिन से कह रहा है। ये तो जब इन्होंने जुल्म सितम शुरू किया संजानी जलसे के बाद तो खान का मुज़ाकरात का सिलसिला बंद, वरना इमरान खान तो पहले दिन से कह रहे हैं मैं डेमोक्रेटिक में बात करें, लेकिन उससे जिसके पास पावर है, शहबाज शरीफ उसके हवारियों से नहीं। और ये कॉल तहरीक इंसाफ की नहीं है, याद रखें, पाकिस्तान की आवाम की है। लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। पिछले वीलॉग में मैंने आपको अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का बताया था। कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने इतराज़ किया कि ये पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट की खबरें, ऐसा नहीं है। ये अलीमा खानम साहिबा की तरफ से आप देख लें।
ان کی ویڈیو اب یہ اس پہ چل رہی ہوگی، کہیں چل پڑی ہوگی، چل رہی ہوگی. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ 24 گھنٹوں کا جمعرات کا دن خان نے انہیں دیا ہے کہ عدالت فیصلہ کیا کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد اصل جو لوگ ہیں یہ اس وقت فساد کی جڑ بنے ہوئے ہیں. صحافی بھی ہیں، ان میں سیاستدان بھی ہیں. یہ طاقتور لوگ جو آرمی چیف کو بھی میٹھی گولیاں دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو جس طرح ماضی میں دیتے رہے کہ خان پاکستان میں اب مقبول نہیں ہے، عوام میں مقبول نہیں ہے، حکومت گرا دیں، کوئی بھی نہیں نکلے گا. وہ کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا، مس کیلکولیشن جس کا ہم سنتے تھے. یہ وہی لوگ تھے 1971 میں بھی 15 دسمبر کی رات تک یہی کہتے رہے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، آپ مقبول ہیں، مشہور ہیں. اگلے دن بنگلہ دیش بن گیا. مشرف کو بھی یہی کہتے رہے کہ وردی نہ اتارے، وردی نہ اتارے. آپ کو لوگ اب بھول جائے. وہ 4 دن وہ بیچارہ جا نہیں سکا، واپس نہیں آ سکا. ابھی بھی 4 دن بعد ان کو لگ پتہ جائے گا. 20 نومبر کے بعد کہہ رہے جی انٹرنیٹ آپ بند کر دیں، موبائل بند کر دیں، گاڑیاں، ٹرین، موٹر وے سب کچھ کنٹینروں سے لاد دیں ہر جگہ، اور یہ طاقتور لوگوں کو وقتی طور پہ کہیں بیرون ملک شفٹ کروا دیں. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. وہ ڈی پی او اٹک کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو یہاں سے اٹک جتنے مرضی لوگ لیں، میں اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دوں گا. یہ بھی وہی 1971 کی طرح ہی معاملہ ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہی لوگ ایسے ہی دعوے کرتے رہے. اور بہت سے نقوی کے دعوے سنے، پرانی دھمکیاں، پاسپورٹ منسوخ کر دوں گا، موبائل کسی میں بلاک کر دوں گا، تعلیمی اسناد منسوخ. بندہ پوچھے پاسپورٹ کا تمہارے پاس پہلے تو پیپر ہی نہیں ہے، وہ منسوخ کرنا ہے تو کرو. اس پاسپورٹ کا فائدہ ہے کہ جانا کہاں ہے؟ افریقہ. ان ممالک کے علاوہ تو آپ کہیں نہیں جا سکتے، کسی ملک کا ویزا نہیں ملنا. پاسپورٹ کا تو حالات آپ کے سامنے. موبائل سم بلاک کر دیں، موبائل انٹرنیٹ چلتے ہی نہیں، موبائل پہ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ وی پی این آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، موبائل سم بھی کر دیں بلاک. لوگ تو ویسے بھی سوچ رہے ہیں گھروں میں پرانے ٹیلی فون اب لے آئیں کنیکشن، کیونکہ پتھر کے دور میں لے گئے آپ. تعلیمی اسناد کرنی ہے منسوخ، وہ بھی کر دیں. ان اسناد پر تو آپ کو پتہ ہے کسی قریب کو نوکری کیا ملنی ہے. نوکریاں آپ نے ساری ریٹائرڈ لوگوں کو دے دینی ہے. نوجوان تو اس حالات میں ویسے بھی تعلیم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر کسی طرح پڑھ لکھی جائے اپنے زیورات بیچ کے تو وہ ان اسناد کے کیا انہوں نے پکوڑے رکھ کے کھانے. اس لیے ان اسناد کی ویلیو بھی اتنی ہے، کاغذ کے ٹکڑے ہیں صرف. اور پھر انہوں نے اسپیشل جو اپنا ٹاؤٹ چھوڑا فیصل واڈا اور عثمان بخاری صاحب، یہ ہمیشہ وہی چراغ بجھنے سے پہلے پتنگے گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. لو جو پھڑا رہی ہوتی ہے، انہیں روشنی نظر آتی ہے، لیکن شکلیں دیکھیں اللہ معاف کرے ان کی، چہروں پر لکھا ہوا ہے ان کے. جس طرح وہ ڈوبتے ہوئے جہاز پر چوہے بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. بدماشی بھی ایک ہی سانس میں، منت ترلا بھی ایک ہی سانس میں. ایک طرف کہہ رہے کال واپس لیں، اسی سال الیکشن کروائیں گے، اسی سانس میں امریکہ کو دھمکیاں بھی. مطلب اوقات دیکھیں ان لوگوں کی. اصل میں انہیں پتہ لگ گیا کہ بائیڈن کا تو خاتمہ ہو گیا، رجیم چینج کا مائی باپ چلا گیا، یتیم ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جی آپ نے مداخلت کی تو ہم چین کے پاس چلے جائیں گے. ادھر چین کو کہتے رہے پہلے کہ ہمارے قرضے رول اوور نہ کیے تو ہم امریکہ کے کیمپ میں چلے جائیں گے. اپنے آپ کو اب بھی سمجھتے ہیں یہ دو دھاری چھری ہیں. بھول گئے یہ کہ ان کے مالکان کو امریکہ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں انہیں لڑوانی ان سے. جو وقت انہیں بائیڈن حکومت دی تھی وہ ختم ہو رہا ہے، اور چین کے ساتھ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. بھائی دیکھیں نا آپ کو، وہ تو چلے گئے سیدھے سیدھے افغانستان، تو پیچھے کیا رہیں گے؟ ابھی کس کے ساتھ ڈبل گیم کریں گے؟ اور عمران خان نے تو دیکھیں جمہوری سیاسی قائد ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے دے، ورنہ ان کے اتنے بھی نہیں بنتے. اب یہ خوف پھیلانے کے لیے طاقت وہ عوام کو ڈرانا، حالانکہ انہیں پتہ ہے خود ان کے اپنے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر لاکھوں لوگ سڑک پر نکل آئے، یہ سیکورٹی کے لوگ ان کے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے، تو ہم بھی مظاہرین کے ساتھ مل جائیں گے. اور یاد رکھیں جب عوام کا سمندر نکلے تو یہ سیکورٹی وغیرہ نہیں چلتی. یہ جتنا انہوں نے 800 گیس کے شیل، 2500 بندوقیں، 50,000 ربڑ کی گولیاں، 5,000 اینٹی رائٹ کٹ اکٹھی کی ہیں، یہ ساری کی ساری سائڈ پہ رکھ کے وہ خود عوام کے ساتھ کہیں چلو جی چلو عمران کے ساتھ. تو یہ عوامی طاقت فیصلہ کرتی ہے. تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے، یقین کریں کہ کبھی اپنے اداروں سے لڑنے کو تیار نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کفن لاؤ، وہ نہیں کہتے بندوق لاؤ. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. 800 گیس شیلنگ میں مظاہرین پر ابھی دیکھیں تشدد ہوا، بدترین تشدد. پہلے بھی جتنے بھی لوگ ان کے ہاتھ لگے، لوگوں نے اسے تشدد سے بچایا، شیلنگ سے انہیں طبی امداد دی. جب یہ کہتے ہیں نا علی امین کہتا جی کفن باندھ کے گھر سے نکلیں گے، ہم لوگ اپنے گھروں میں بتا کے آئیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، تو یہ جاہل لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ انتشار پھیلانے آ رہے ہیں. علی امین گنڈا پر اسرائیل کے بارے میں ایسے کیوں نہیں نعرے لگاتا؟ الجہاد وہاں کیوں نہیں؟ بھائی علی امین گنڈا پر فوج کا سربراہ تو نہیں ہے، فوج اس کے زیر اختیار تو نہیں، اس کے پاس وہ میزائل تو نہیں کہ وہ اسرائیل پہنچ جائے. یہ کیا خیبر پختونخوا میں لگائے انہوں نے؟ وہ اپنی عوام سے کہہ رہا ہے، تحریک انصاف سے کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا ہے خود اپنے نفس سے شروع کرو، ظلم اور برائی کے خلاف لڑو، زبان سے بات کرو، ہاتھ سے روکو. تو ظلم اور برائی کو تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ کفن لائیں گے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہم سب کچھ ڈنڈے لا رہے ہیں، بندوقیں لا رہے ہیں. اب پوچھیں جی کفن کیوں لا رہے ہو؟ بھائی کفن اس لیے تم ظالم ہو. اب مرنے والے سے آپ پوچھ رہے ہیں کیوں؟ مارنے والے سے پوچھ رہے ہیں مارو گے کیوں تم؟ پوری دنیا میں لوگ قانون اور آئین کے تحت اپنا پرامن حق استعمال کرتے ہیں، انہیں تو کوئی نہیں مارتا سوائے فلسطین میں اور سوائے ادھر. بھائی دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ احتجاج کے نکلے تو آپ انہیں مارنا شروع کر دیں؟ کریں گے تو پھر لوگ بھی اب روز روز کی مار کھا کے تنگ آ چکے ہیں. اور اب تو دیکھیں حکومتی عہدیدار انہیں خود سمجھا رہے ہیں
کہ ڈی چوک میں پچھلی دفعہ ہم نے معاملہ حل کروا دیا تھا, اس دفعہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اسلام آباد میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہو گئے تو ہماری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. اور یہ لوگ اندر سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے قوم اتنی نکل ہے کہ ہم خود ہی ہتھیار ڈال دیں. آج خان نے ایک اور دیکھیں بڑا اہم پیغام علیمہ خانہ سے بھجوایا, آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو شکریہ ادا کیا کہ جو لوگ نظریاتی نہیں انہیں لے کے, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بہت بڑی بات تھی, ورنہ دیکھیں تحریک انصاف بہت بڑی جماعت ہے, اس میں فلٹر لگانا, چھلنی لگانا بڑا مشکل کام ہے. آج تک جو پارٹی چھوڑ کر لوگ گئے ہیں ان کی حمایت ابھی بھی لوگ کرتے ہیں, سوشل میڈیا میں کسی نہ کسی شکل میں لوگوں نے واپس لانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف سے لوگوں کو نکالنا بڑا مشکل کام, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پارٹی چھوڑنے والا ہر رہنما خون کے آنسو روتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی, میں نے خان سے وفا نہیں کی. کوئی مجبور, کوئی مفرور, کوئی بیچارہ, کوئی غدار, کوئی کچا, کوئی سچا, یہ بنتے رہے, جو بھی ہوتا رہے چلے گئے. خان نے یہی کہا تمہارا بڑا شکریہ, ان کو نہیں کہا, آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو کہا آپ کی مہربانی کہ آپ نے میری پارٹی صاف کر دی. یہ بڑا مشکل کام تھا. اب ہر ایک کو آپ کو پتہ ہے خان تو لے لیتا ہے پارٹی میں واپس, وہ تو نہیں نکالتا کسی کو. اب تحریک انصاف کے ایسے رہنما جو عام طور پر احتجاجوں میں نہیں جاتے, جلسوں میں نہیں جاتے, پارٹی سے کافی عرصے سے جڑے, انہیں فارغ کر دینا چاہیے تھا بڑا عرصہ پہلے, لیکن کرتے نہیں. اب 10,000 کا جو ٹارگٹ ایم این ایز کو ملا ہوا ہے, 5,000 ایم پیز کو ملا, ان کے لیے بڑا امتحان ہے. الیکشن جیتنے کے بعد, حکومت بننے کے بعد دیکھیں یہی لوگ تو وزیر بنتے ہیں, یہی لوگ سینیٹر بنتے ہیں, یہی لوگ عہدوں پر آتے ہیں. اب ایک ایک گھر میں سے بعض کو 4 لوگ ٹکٹ بھی جمع کرواتے رہے سیاست, اب چاروں کو نکلنا چاہیے. یہ تو کاروبار کی طرح سیاست کو استعمال کرتے ہیں, حقیقت ہے. یہ تو خان نے آ کے سارا نظام بدلا کہ اب ان کے نہ کوئی ٹکٹ پہ خرچہ ہوا, نہ کوئی الیکشن پہ خرچہ ہوا, جو آگے ہوا کریں گی نہیں ان کے خرچے, یہ سارے کے سارے خان کے نام پر اسمبلی میں پہنچ چکے. تو اب پاکستان میں جس نے سیاست کرنی ہے, جس نے رہنما بنا ہے, جس فرنٹ سے لیڈ کرنے کا شوق ہے, اسے اب ذمہ داری اٹھانی ہوگی. جو نہیں اٹھا سکے گا وہ پارٹی میں نہیں ہوگا, نہ سیاست میں ہوگا. تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ پارٹی کے ساتھ وفا کر رہے ہیں, میدان میں موجود ہیں. وہ بلال عمر بودلہ تحریک انصاف کا رہنما, اس کی والدہ کا بھی انتقال ہوا, اس کے بعد بڑا زبردست موقع, غائب ہو جائے, چھپ ہو جائے, کہ جی میرا تو معاملہ ہے, کوئی اس سے نہیں پوچھے گا. لاجیکل بات ہے اس کے پاس, بڑا میں سوگ منا رہا ہوں, غم منا رہا ہوں, لیکن وہ غم بھی منا رہا ہے, سوگ بھی منا رہا ہے, اور ڈیوٹی بھی اپنی دے رہا ہے, عوام سے رابطے بھی کر رہا ہے, انصاف یوتھ کے نوجوانوں سے مل رہا ہے, اقلیتی ونگ سے مل رہا ہے, اپنی عوام سے حلقے سے مل رہا ہے, لوگوں کو موبلائز کر رہا ہے. حماد اظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو قیادت کریں گے, کہہ رہے ہیں میں نہیں ڈرتا پکڑے جانے سے, ورنہ میں بھی لاہور میں بھی آیا ہوں, فیصل آباد میں آیا ہوں, سنجانی میں آیا ہوں, حافظ آباد, اچھی بات ہے, لیکن پنجاب میں جو حکمت عملی ہے وہ بھی ذرا کھول کے سامنے لائیں, ذمہ داری سے کیسے لوگوں کو نکالنا ہے, یہ اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں, سارے معاملات لوگوں کو بتائیں. دیکھیں کچھ رہنماؤں نے سینٹرل پنجاب کی کمیٹی میں اجلاس میں درخواست کی تھی کہ ہمیں گرفتاری کا خطرہ ہے, ہمیں محفوظ ہونا ہے, اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے حلقے کے لوگوں کو اسلام آباد پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں, 24 تاریخ سے پہلے. یہ بڑا آسان تھا, کسی حد تک لگتا بھی ہے ریزنیبل بات ہے, اور لوگ پہنچے بھی ہیں, 10,000 سے زیادہ لوگ تو اس وقت پہنچ چکے ہیں اسلام آباد, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. بش بی بی کا البتہ عمران خان کے حوالے سے کہ 24 تاریخ کی جو اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی, وہ صرف اسلام آباد نہیں پہنچنا بلکہ طاقت کے ساتھ پہنچنا, عوام کے ساتھ پہنچنا, ان رہنماؤں کے ساتھ پورے پاکستان کو موبلائز کرنا ہے قسم کا. اور یہ عوام کے پاس اب جا کے پیغام دیں 24 نومبر کا, ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. یہ ٹی وی پروگراموں میں ضرور جائیں, خان کے نظریے کی وہاں لڑائی کریں, بات کریں, سب کچھ کریں, ان کا کام ہے. لیکن چونکہ یہ رہنما ٹکٹ لے کر الیکشن جیت کر آئے ہیں ان حلقے میں جہاں 4-4, 5-5 لاکھ ووٹ ہیں, تو اب انہیں نظر آنا ہوگا جس طرح صنم جاوید نظر آ رہی ہے, جس طرح وہ خولا چودھری آ رہی ہے, طیبہ راجہ نظر آ رہی ہے, وہ نوجوان بچہ شایان نظر آ رہا ہے, حیدر نظر آ رہا ہے, ایمان طاہر نظر آ رہی ہے, پاکستان کے باقی نوجوان بچے نظر آ رہے ہیں, پوسٹر لگا رہے گلی محلے میں, فائنل کال کا لوگوں کو بتا رہے. انہیں اس انداز میں تمام ٹکٹ ہولڈرز کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو نکلنا ہوگا. ننکانہ میں وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, عامر ڈوگر ہیں, ثناء اللہ مستی خیل ہیں, علی جاز بٹر ہے, اسد کیسر ہے, شیرام ترکی, بڑے نام ہیں, آپ کو پتہ ہے, بہت سارے, بہت بڑی پارٹی ہے, بہت بڑی پارٹی. تمام ممبران قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, ٹکٹ ہولڈرز سب کے سب مہم پہ زور رکھیں, جان ماریں. ان کا ٹارگٹ 10-10 ہزار لوگوں کا ہے, انہیں تیار کرنا ہوگا. اور جو ان میں میدان میں نظر نہیں آئے, آپ کو ان سب لوگوں کے باقاعدہ طور پر حلقے, ان کے نام, ان کے تصاویر ضرور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. وہ ایک فیصل جاوید نامی لڑکا, فیصل خان نامی لڑکا کر رہا ہے ابھی, آپ کو بھی چاہیے اس پہ فوراً عوام کا دباؤ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پھر قیادت شروع ہوتی ہے, اٹھتے ہیں وہ. شاہ محمود قریشی سے بھی آج ان کی کوٹ لکھپت ملاقات ہوئی, جج نے آج اجازت نہیں دی اسے میڈیا سے بات کرنے کی, لیکن 24 نومبر کے حوالے سے ان کا خط تھا باقاعدہ. تمام لوگوں کو انہوں نے کہا پرامن طریقے سے پاکستان کا ہر شہری نکلے. اب ملتان سے ان کے بیٹے زین قریشی کا امتحان ہوگا, اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگے, شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا. اب اسے چاہیے کہ سب سے بڑا قافلہ اس کا ہونا چاہیے, یہ سارے گلے شکوے دور ہونے چاہیے. اب عدلیہ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. ایک تو وہ جنرل باجوہ جس طرح جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا سختیاں ہوتی کیا ہیں, قانون کا کھلواڑ ہوگا, وہ ہو رہا ہے آفریدی صاحب کے آنے کے بعد.
اور لیکن ابھی جسٹس امین الدین خان نے جو واردات کی، ایک تو آرمی چیف کی توسیع کے معاملے کی درخواست آئی، اس نے اٹھا کے باہر پھینک دی ندی میں، وہ تو ہونا تھا خیر. جسٹس عالیہ نیلم لاہور کی، جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے، جو ایک سائل نے درخواست جمع کروائی کہ جی کتنے معاہدے ہوئے، کتنے جو جرمانہ ہمیں بتائیں، تو انہوں نے اٹھا کے وہ درخواست پھینک دی کہ اگلی دفعہ آئے تو فائن بھی کروں گی، اندازہ کریں. پھر پی آئی اے کی نجکاری کا کیس آیا، وہ بھی اٹھا کے ریجیکٹ کر دیا. علیم ترین وزارت خزانہ پر ڈال رہا ہے وہ پی آئی اے کی نجکاری کا. کنسلٹنٹ کو انہوں نے 2 ارب خدمات پہ لیا، 2 ارب. اس کے علاوہ جو اصل معاملات ہیں وہ آئینی بینچ کی طرف آ نہیں رہے، اور جو آ رہے ہیں وہ خفیہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو وہ عدالت کے معاملات بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے. میں نے انٹرویو کرنا ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.